प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब फ़िरऔन रामेसिस दोयम का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की पहली वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की पहली वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। रहमानिर्रहीम। फ़िरऔन रामेसिस दोयम का तारुफ। फ़िरऔन रामेसिस दोयम कदीम मिस्री सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह था, जिसे उस दौर में अजीम रामेसिस कहकर भी पुकारा जाता था। फ़िरऔन रामेसिस दोयम ने सन 1279 से लेकर सन 1213 कब्ल मसीह के दौरान यानी तकरीबन 66 साल तक कदीम मिस्री सल्तनत पर हुकूमत की थी, जो कि किसी भी फ़िरऔन बादशाह के कदीम मिस्री सल्तनत पर हुकूमत करने का सबसे तवील तरीन अरसा है। फ़िरऔन रामेसिस दोयम फ़िरऔन ख़ानदान के 19वें सिलसिले से ताल्लुक़ रखता था और वो फ़िरऔन ख़ानदान के इस 19वें सिलसिले का तीसरा फ़िरऔन बादशाह बना था, जिसने कदीम मिस्री सल्तनत पर इतने तवील अरसे तक हुकूमत की थी। फ़िरऔन रामेसिस दोयम के वालिद का नाम बादशाह फ़िरऔन सेटी अव्वल था और वालिदा का नाम मलका फ़राइना टोया था। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह है कि फ़िरऔन रामेसिस दोयम की पैदाइश फ़िरऔन शाही ख़ानदान के एक शहज़ादे की हैसियत से नहीं हुई थी। फ़िरऔन रामेसिस दोयम के दादा फ़िरऔन रामेसिस अव्वल ने फ़िरऔन होरेमहेब के कदीम मिस्री सल्तनत के दौरे हुकूमत के दौरान, जो कि सन 1319 से लेकर सन 1292 कब्ल मसीह के दौरान जारी रहा था और जिसे फ़िरऔन शाही ख़ानदान के एक वज़ीर और मिलिट्री कमांडर की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। फ़िरऔन होरेमहेब का ताल्लुक़ कदीम मिस्री सल्तनत के फ़िरऔन शाही ख़ानदान से नहीं था, लेकिन फ़िरऔन रामेसिस अव्वल को बाद में फ़िरऔन होरेमहेब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। फ़िरऔन होरेमहेब कदीम मिस्री सल्तनत के 18वें शाही ख़ानदान के सिलसिले का आखिरी फ़िरऔन बादशाह था। उस वक्त फ़िरऔन रामेसिस अव्वल के पोते रामेसिस दोयम की उम्र मुहिज़ 11 बरस की थी। फ़िरऔन रामेसिस अव्वल ने कदीम मिस्री सल्तनत पर सन 1292 कब्ल मसीह से लेकर सन 1290 कब्ल मसीह तक हुकूमत की थी। फ़िरऔन रामेसिस अव्वल की वफ़ात के बाद उसका बेटा सेटी अव्वल कदीम मिस्री सल्तनत का नया फ़िरऔन बादशाह बन गया था, जिसने सन 1292 से लेकर सन 1290 कब्ल मसीह के दौरान कदीम मिस्री सल्तनत पर हुकूमत की थी। फ़िरऔन रामेसिस दोयम का दौरे हुकूमत। फ़िरऔन रामेसिस दोयम अपने वालिद सेटी अव्वल की वफ़ात के बाद 31 मई सन 1279 कब्ल मसीह के रोज़ कदीम मिस्री सल्तनत का नया फ़िरऔन बादशाह बना था। फ़िरऔन रामेसिस दोयम को कदीम मिस्री सल्तनत का सबसे अहम और ताकतवर फ़िरऔन बादशाह तस्लीम किया जाता है, जिसने 66 साल 2 महीने और 9 दिन तक कदीम मिस्री सल्तनत पर हुकूमत की थी, जो कि कदीम मिस्री सल्तनत पर हुकूमत करने वाले किसी भी फ़िरऔन बादशाह का सबसे तवील तरीन अरसा है। फ़िरऔन रामेसिस दोयम ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान कम अज़ कम 15 जंगी मुहिम्मात में हिस्सा लिया था, जिनमें सबसे अहम और काबिल ज़िक्र कदीम शाम में लड़ी जाने वाली किनान के मकाम पर कादेश की 3 जंगें भी शामिल हैं। कदीम यूनानी तारीख़ी ज़राए के मुताबिक फ़िरऔन रामेसिस दोयम को ओज़मेंडियास भी कहकर पुकारा जाता था, जो कि फ़िरऔन रामेसिस दोयम के बाकायदा कदीम मिस्री नाम
یوزر ماترے ستیپیندرے سے قریبی مماثلت رکھتا تھا۔ فرعون رامسس دوم کو اپنے بعد آنے والے قدیم مصری سلطنت کے تمام فرعون بادشاہوں اور مصری عوام کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون رامسس دوم نے اپنے دور حکومت کے دوران اپنی توجہ نئی عمارات بنانے اور نئے شہروں کی تعمیر پر مرکوز کر رکھی تھی، جن میں نئے مندر اور مذہبی یادگاریں تعمیر کروانا خصوصی طور پر شامل تھا۔ ان شہروں میں پائی رامسس یعنی رامسس کا گھر نامی ایک شہر بھی شامل تھا، جسے دریائے نیل کے قریب واقع ایک قطع اراضی پر تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ کنتیر کے مقام پر ایک قدیم یونانی شہر آورس کی تباہ شدہ جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ فرعون رامسس دوم نے پائی رامسس کو بعد میں قدیم مصری سلطنت کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا تھا، جہاں سے قدیم مصری سلطنت کے شمال میں واقع قدیم ملک شام، مشرق وسطیٰ اور مشرقی بحیرہ روم اور قدیم مصری سلطنت کے جنوب میں واقع نیوبیا، جو کہ اب موجودہ سوڈان کا علاقہ ہے، میں جنگی مہمات کے لیے وہاں سے قدیم مصری شاہی افواج کو جنگوں کے لیے روانہ کیا جاتا تھا۔ ان جنگوں میں مشرقی بحیرہ روم میں واقع کنعان اور فنیشیا کی جنگی فتوحات خصوصی طور پر سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ فرعون رامسس دوم نے اپنے دور حکومت کے دوران سب سے زیادہ سیڈ میلے منعقد کروائے تھے، جنہیں انگریزی زبان میں سیٹ فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے، جو کہ قدیم مصری سلطنت کے فرعون بادشاہ کی یادگاری خوشی میں منعقد کروائے جاتے تھے۔ فرعون رامسس دوم نے اپنے دور حکومت کے دوران اس میلے کو 14 مرتبہ منعقد کروایا تھا، جو کہ کسی بھی فرعون بادشاہ کی جانب سے اس میلے کو منعقد کروائے جانے کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ فرعون رامسس دوم کی وفات کے بعد اس کی ممی کو ویلی آف کنگز کے شاہی قبرستان کے شاہی مقبرے جس کا نمبر KV7 تھا، میں دفن کیا گیا تھا۔ سن 1881 میں فرعون رامسس دوم کی ممی کی دریافت، شناخت اور اس کے DNA سے اس کی لاش کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس کی ممی کو ویلی آف کنگز کے شاہی قبرستان کے شاہی مقبرے سے منتقل کر کے قاہرہ کے قومی عجائب گھر میں عوامی نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا تھا۔ فرعون رامسس دوم کی جنگی مہمات۔ سن 1279 قبل مسیح میں فرعون رامسس دوم قدیم مصری سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی قدیم مصری سلطنت کے سرحدی علاقوں پر واقع ہٹائٹس اور نیوبیا کے ملکوں کے خلاف قدیم مصری سلطنت کے قبضہ شدہ علاقوں کو چھڑوانے کے لیے کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا تھا۔ ان جنگی مہمات کا خلاصہ درج ذیل ہے: بحیرہ شیڈن میں بحری قزاقوں کے خلاف جنگ۔ سن 1278 قبل مسیح میں قدیم مصری سلطنت کا بادشاہ بننے کے فوری بعد فرعون رامسس دوم نے بحیرہ شیڈن میں قدیم مصری سلطنت کے تجارتی بحری جہازوں کو لوٹنے والے بحری قزاقوں، جنہیں شیڈن سی پائریٹس کہا جاتا تھا، کے گروہوں کے خلاف ایک کامیاب اور بھرپور جنگی کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ شیڈن کے ان بحری قزاقوں کے ان گروہوں کا تعلق قدیم بحیرہ روم کے شمالی علاقوں آئیونیا، اناٹولیا اور سارڈینیا کے علاقوں سے تھا۔ فرعون رامسس دوم نے بحیرہ شیڈن میں قدیم مصری سلطنت کے تجارتی بحری جہازوں کو لوٹنے والے ان بحری قزاقوں کو پکڑنے کے لیے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی مرتب کی تھی، جس میں اس نے اپنے ملک کے ایک تجارتی بحری جہاز کو ان بحری قزاقوں کے لیے ایک دانے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ پھر اس نے قدیم مصری سلطنت کی بحریہ کے تمام جنگی بحری جہازوں کو
اپنی سلطنت کے ساحلی علاقوں کے ارد گرد کے مقامات پر حملے کے لیے تیار رہنے کی حالت میں رکھ کر چھپا دیا تھا، اور پھر جیسے ہی بحیرہ شیڈن کے بحری قزاق اپنے بحری جہازوں میں سوار ہو کر قدیم مصری سلطنت کے اس تجارتی بحری جہاز کو لوٹنے کے لیے آئے، تو پھر قدیم مصری سلطنت کی بحریہ انتہائی برق رفتاری سے حرکت میں آ گئی، اور انہوں نے سبک رفتاری سے ان بحری قزاقوں کے گرد اپنا گھیرا ڈال کر انہیں مکمل طور پر گھیر لیا، اور ان بحری قزاقوں کے بحری جہازوں پر تیزی سے حملہ کر دیا، اور پھر انہوں نے آنن فانن ہی بحیرہ شیڈن کے ان بحری قزاقوں کی فوج کو ایک مختصر سی جنگ کے بعد شکست فاش دے دی، اور ان بحری قزاقوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس مختصر سی جنگ کے اس تمام واقعے کی مکمل تفصیل قدیم مصری سلطنت کے بحیرہ روم کے ساتھ ملنے والے شمالی سرحدی کنارے کے ایک ساحلی شہر تانیس کے ایک ٹوٹے ہوئے قدیم مندر کے باہر نصب ایک پتھر کے کتبے سے حاصل ہوئی ہے، جس کا نام اسٹیلے ہے، اور جس پر یہ تاریخی واقعہ تحریری طور پر کندہ ہے۔ ملک شام کی جنگی مہمات۔ پہلی شامی جنگی مہم 1283 قبل مسیح میں فرعون رامسس دوئم کی جنگی مہمات کا آغاز کنان کے مقام پر جنگ قادش کے پہلے بیٹل سے ہوا تھا۔ فرعون رامسس دوئم کی اس پہلی شامی جنگی مہم سے متعلق معلومات لبنان کے شہر بیروت میں واقع نہر القلب یا ڈاک سی میں موجود اس دور کے پتھر کے یادگاری کتبے پر درج ملی ہیں، لیکن بدقسمتی سے موسم کی خرابیوں کے باعث اب اس کتبے پر موجود اس تحریر کے نقوش تقریباً مٹ چکے ہیں، اور اب انہیں پڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ سن 1275 قبل مسیح میں فرعون رامسس دوئم نے اپنی ایک اور دشمن ریاست ہٹائٹ کی ایک کمزور اور زیر نگی ریاست جس کا نام امرو تھا کو فتح کر لیا۔ دوسری شامی جنگی مہم۔ سن 1274 قبل مسیح میں جنگ قادش کے سلسلے کی دوسری جنگی مہم کا آغاز بھی شام سے ہی ہوا تھا، کیونکہ ہٹائٹ سلطنت کے نئے بادشاہ جس کا نام مواتلی دوئم تھا، اس نے اپنی چھینی ہوئی ایک ذیلی اور زیر نگی چھوٹی ریاست امرو کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قدیم مصری سلطنت سے دوبارہ جنگ چھیڑ دی تھی۔ قدیم ہٹائٹ سلطنت قدیم مصری سلطنت کی ہم پلہ اور ایک مضبوط سلطنت تھی، اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان عرصہ دراز سے خونی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ فرعون رامسس دوئم نے اپنی سلطنت کے قائم کردہ نئے دارالحکومت پائی رامسس میں ہٹائٹ سلطنت کے خلاف حملوں کے لیے اسلحہ سازی کے کئی نئے کارخانے بھی قائم کر دیے تھے، جن میں جنگی ہتھیار، جنگی رتھ گاڑیاں اور جنگی ڈھالیں تیار کی جاتی تھیں، اور جن میں ایک اندازے کے مطابق ہر ہفتے میں تقریباً 1000 سے زائد جنگی ہتھیار تیار کیے جاتے تھے، جن میں چند اہم جنگی ہتھیاروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تقریباً 250 جنگی رتھ گاڑیاں تقریباً 15 روز کے دوران۔ نمبر 2، تقریباً 1000 ڈھالیں تقریباً 10 روز کے دوران۔ یکم مئی سن 1274 قبل مسیح کو ایک ماہ کی بھرپور جنگی تیاریوں کے بعد فرعون رامسس دوئم اپنی ایک بھاری بھرکم فوج کا لشکر، جس کی تعداد اندازاً 1 لاکھ کے قریب تھی، لے کر قادش میں کنان کے مقام پر پہنچ گیا، جہاں پر ہٹائٹ افواج پہلے سے ہی گھات لگا کر قدیم مصری سلطنت کی شاہی افواج کے میدان جنگ میں پہنچنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہٹائٹ افواج نے قدیم مصری سلطنت کی حملہ آور شاہی افواج کے کنان کے میدان میں پہنچنے پر ان پر ایک بھرپور فوجی دھاوا بول دیا۔ جاری ہے۔